बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की रिहाई का मामला कैनेडियन पार्लियामेंट पहुंच गया है। करारदाद के मतन में क्या कहा गया और पार्लियामेंट से क्या मुतालबा किया गया और यह करारदाद किसकी तरफ से पेश की गई, व्यूअर्स इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर करप्ट अफराद के लिए यह करारदाद क्यों एक बुरी खबर है, व्यूअर्स इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, मौलाना फजलुर रहमान ने आहिस्ता आहिस्ता अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया। सहाफियों से 2 घंटे मुलाकात हुई। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी और फिर मौलाना फजलुर रहमान ने 4 बातें हुकूमत की क्या मान ली हैं, इसकी तफसील भी व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे। और फिर इरफान सदीकी ने 8 जजों पर हमला कर दिया है और फिर जस्टिस मंसूर के हवाले से क्या कहा, उन्हें जनरल फैज हमीद के साथ क्यों तशबीह दी गई और क्यों मुवाजना किया गया, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल में आपके सामने रखूंगा। और फिर काजी फाइज ईसा के सामने 2 रास्ते, एक इज्जत का और एक 3 साल की एक्सटेंशन का, वो किस रास्ते को अपनाएंगे और पाकिस्तान की सड़कों पर काजी साहब को किस तरह से पुकारा जाता है, इस हवाले से भी एक वीडियो वायरल हो रही है। इसकी तफसील भी व्यूअर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान की रिहाई का मामला अब कैनेडियन पार्लियामेंट में पहुंच गया है। कैनेडियन पार्लियामेंट में रुकने पार्लियामेंट रूबी सहूता की तरफ से एक करारदाद पेश की गई जिसका मतन यह था कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान में कुछ किरदार इमरान खान के खिलाफ सियासी इंतकाम ले रहे हैं और उन्हें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ रहा है। जेल के अंदर जिन हालात के अंदर इमरान खान को रखा गया, इसके साथ साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है वो किसी तरह भी कोई मुकदमा नहीं बल्कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जिसका सामना इस वक्त इमरान खान को है। ये करारदाद पाकिस्तानी कैनेडियन शहरियों के इमा पर पेश की गई। व्यूअर्स, आप ये जानते हैं कि कनाडा के अंदर पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से जमहूरियत का हाल पाकिस्तान में ताकतवर हलकों और पाकिस्तान की हुकूमत और इस पूरे निज़ाम के सहूलतकारों की तरफ से कर दिया गया, इस पर काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है ओवरसीज़ कम्युनिटी के अंदर। और अब ये मामला कनाडा में उनकी पार्लियामेंट में उठाया गया रूबी सहूता की तरफ से और उनके मुताबिक पाकिस्तानी कैनेडियन शहरियों को पाकिस्तान में मुंतखब जमहूरी हुकूमत को गैर मुनसिफाना तरीके से हटाए जाने, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में फैलने वाली सियासी बेचैनी पर गहरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दुनिया भर में साफ और शफाफ इंतखाबात के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करने वाली कैनेडियन हुकूमत को पाकिस्तान के करप्ट अफराद पर पाबंदियां आयद करने के लिए इक़दाम करने चाहिए और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वालों के कनाडा सफ़र पर भी पाबंदियां आयद की जानी चाहिए। व्यूअर्स, ये ऐसे वक्त में कनाडा की पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद की गई जब इमरान खान का जो केस है उसे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने की बात हो रही है। किसी भी आम शहरी का क्या मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाया जा सकता है? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर सबूत मौजूद हैं, आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई या कोई आम शहरी किसी फौजी तनसीबात पर हमले में मुलव्विस होता है डायरेक्टली और उसका केस पाकिस्तान की फौजी अदालतों में चल सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मामला अदालत के सामने उठा चुकी, लेकिन दूसरी तरफ आईनी पैकेज के अंदर जो तरमीम करके इमरान खान के इस केस को ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है। इस तनाजुर में कैनेडियन पार्लियामेंट में इस करारदाद का आना और फिर ओवरसीज कम्युनिटी का इसके ऊपर कंसर्न शो करना, यकीनन ये पाकिस्तान की हुकूमत और जिस तरह से हालात फस्तायत के माहौल में आगे बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। दुनिया आपके हालात को देख रही है। दुनिया पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है और जिस तरह से आपने इसे जंजीरें पहना दी हैं, जिस तरह इसका गला घोटा जा रहा है और कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे, ये सिर्फ 2 हफ्ते की बात है, याद रखिएगा। इन 2 हफ्तों में या ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्तों में पाकिस्तान के अंदर एक आईनी पैकेज आएगा बाय हुक और बाय क्रुक और अली बाबा 40 चोर मिलकर यानी पैकेज लाने वाले हैं। यानी जमहूरियत मरहूम होने वाली है। जमहूरियत का जनाजा बड़ी धूम के साथ उठाया जाएगा। ये जनाजा निकलेगा, कब्र खोदी जा रही है, फिर इस जमहूरियत को दफन किया जाएगा और फिर उसके ऊपर कतबा लगाया जाएगा मरहूम जमहूरियत और वफात जो है वो 2024 की तारीख इसके ऊपर लगा दी जाएगी।
ایسے وقت میں ہم نے ہاؤس آف لارڈز میں بھی یہ آواز اٹھتے ہوئے دیکھی, ہم نے اقوام متحدہ میں بھی یہ آواز اٹھتے ہوئے دیکھی, ورکنگ باڈی انہوں نے بھی کنسرن شو کیا. اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اخبارات عمران خان کے حالات کے حوالے سے لکھ رہے ہیں. دنیا میں اس وقت یہ بحث چھڑ چکی ہے کہ عمران خان کی رہائی پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہے, اور کچھ طاقتیں عمران خان کو اندر رکھ کے اپنی فارم 47 والی حکومت اور اس کو طول دینے کی کوششیں کر رہی ہیں. ویورز, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہاؤس آف لارڈز اور پھر کینیڈا کی پارلیمنٹ اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی اوورسیز کمیونٹی موجود ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے یہ مطالبہ کر رہے ہیں. ویورز, آج پاکستان کے حالات ایسے ہو گئے کہ ہمارے ملک میں جب کوئی ہمیں قرضہ دیتا ہے نا, بھیک دیتا ہے, اسے قرضہ نہیں اسے بھیک کہنا چاہیے, تو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ہیڈ لائنز کیا چلتی ہے, مبارک ہو پاکستان کو مزید قرضہ مل گیا. پاکستان کے اندر ہماری جو خوشیاں ہیں اب وہ قرضوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. دنیا کی قومیں جب سائنس سے ٹیکنالوجی کے شعبے میں کوئی مائل سٹون اچیو کرتی ہیں, کوئی نئی ڈسکوری ہوتی ہے, تو وہ مبارکباد وصول بھی کرتی ہیں اور پھر مبارکباد دیتی بھی ہیں اور انہیں خوشی بھی ہوتی ہے. لیکن پاکستان کے اندر جب ہمیں قرض ملتا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ قوم خوشی سے نہال ہو گئی کیونکہ انہیں اب مزید قرضہ مل گیا ہے. تو پاکستان کے اندر سرکار حکومتیں ایسے ہی چل رہی ہیں. تو ہماری خوشی کا معیار, قوم کی خوشی کا معیار اب قرض حاصل کرنے میں ہے, اور اسے ایک بڑی اچیومنٹ قرار دیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. ویورز, پاکستان میں آج ایک اور بھی کام ہوا. یہ جو میں نے لفظ استعمال کیے نا کہ فضل الرحمان صاحب نے آہستہ آہستہ اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے, اور یہ ایک رانگ نمبر تھے, اپنا وزن بڑھا رہے تھے اور زور لگا رہے تھے. جو لائم لائٹ اور اٹریکشن ان کو پاکستان کے میڈیا کی طرف سے ملی اور سینٹر آف اٹینشن بن گئے, اسے یہ انجوائے کر رہے ہیں اور اپنا بھاؤ تاؤ لگا رہے ہیں, اور حلوے کی دیگ شاید اب دوبارہ تیار ہو رہی ہے اور ان کی مرضی کی دیگ اب تیار ہو کے ان کے سامنے رکھی جائے گی. آئینی عدالت کے قیام کے حق میں فضل الرحمان صاحب ہیں, اور انہوں نے 4 چیزیں صحافیوں سے جو ملاقات ہوئی اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہیں جو انہوں نے کہی. میری ویورز, کچھ دوستوں سے اسلام آباد میں جو اس میٹنگ کے اندر موجود تھے اور سینئر اینکرز کو اس کے اندر بلایا گیا, مولانا نے کیا کہا یہ میں 1 بائی 1 آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور جو میں نے لفظ استعمال کیا کہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یہ اپنا رنگ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مولانا اس وقت جو ہیں وہ کون سا کھیل کھیلیں. پہلی چیز ہے جی کہ آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہیں, لیکن کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ آئینی عدالت لے کر آئیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے, اور یہی پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل کہہ رہی ہے, اور یہی وہ نقطہ ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اختلاف کر رہی ہے کہ اگر ملک کے اندر 2 عدالتیں بن گئی, ایک عدالت کے جج کو آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کی شکل میں چیف جسٹس دے دیا, تو پھر وہاں پر ان کے اپنے فیصلے ہوں گے, یعنی سارے وی آئی پیز جو ہیں جو پارلیمان میں بیٹھتے ہیں سارے وہاں جائیں گے اور ان کے کیسز بھی وہیں جائیں گے. یعنی آئین کے حوالے سے یا کوئی ایسا نقطہ جس میں حکومت کو فائدہ حاصل کرنا ہو تو وہ پھر قاضی صاحب کے پاس جائے گی اور اس درس سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. انہوں نے بڑا لفظ یہ استعمال کیا کہ فیض کا جب فیض جاتا رہا تو عمران خان کو خیال آیا اب قاضی صاحب کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک نئی عدالت بنانے جا رہے ہیں. اور فضل الرحمان صاحب نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم آئینی عدالت جو ہے بنائیں گے, اور اس کی طرف انہوں نے ایک رضامندی جو ہے وہ ظاہر کر دی. اب اس مولانا نے جو 4 چیزیں ہیں جس کے اوپر ایمفیسائز کیا اور جو اصل اس آئینی پیکج کے اندر حالات کو اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو بدل کے رکھ دیں گی. پہلی چیز ہے جی عمر, یعنی ججوں کی عمر 67 برس کا ذکر جو ہے وہ مولانا صاحب کی طرف سے کیا گیا, اور وہ بنگلہ دیش کے ماڈل کا حوالہ دیتے ہوئے اس گفتگو کے اندر نظر آئے. پھر دوسری چیز ہے جی 63A, اور 63A میں لوٹا کریسی جو ہے اسے پروموٹ کیا جائے. یعنی مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کا یہ حسن ہے, بالکل اسی طرح جس طرح بلاول یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ فلور کراسنگ کی جائے, اور ایک جماعت کا بندہ جو پاکستان کے اندر کسی اور جماعت کے کسی اور کے ایجنڈے پر ووٹ لے کر آئے, وہ پارلیمان میں پہنچ کر اپنا ووٹ جو ہے وہ چند سکوں کے عوض کسی کو بھی دے سکتا ہے, ایمان بیچ سکتا ہے, بدلے میں کچھ بھی حاصل کرے, پروٹوکول لے, وزارت حاصل کرے, زمین لے, یعنی یہ اس کی ثوابدید ہے, اور اسے باقاعدہ طور پہ لیگل کر دیا جائے گا. پھر ہے جی ملٹری کورٹس, یہ وہ چیز ہے جی جس کے اوپر مولانا نے باقاعدہ طور پہ رضامندی ظاہر کر دی ہے, اور وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کا اگر آپ اس کے اندر ٹائم دے دیں اور آئینی پیکج ایسا ہے اور 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس کو باقاعدہ طور پہ لیگل کر دیا جائے پاکستان میں اور اس آئینی پیکج کا حصہ ہو, تو ہم اس کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے. پھر اگلی چیز انہوں نے آئینی کورٹس کے حوالے سے بھی
اپنا ذہن جو ہے بتا دیا، لیکن وہ اسے مشروط کر رہے ہیں کہ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہونی چاہیے. ویورز اور جو باتیں وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. فاروق اچھ نائک صاحب آج پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر آئے اور پہلی مرتبہ انہوں نے آئینی پیکج کے حوالے سے کھل کر بات کی ہے. میں آپ کو مسلسل کہہ رہا تھا نا کہ بلاول کو انہوں نے آگے کیا، نیٹ پریکٹس وہ کر رہا تھا بچہ، اور ان کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے گفتگو کرنے کے لیے جو انتخاب ہوا پیپلز پارٹی کے کیمپ میں وہ بلاول کا تھا، اور کتنے سنجیدہ ہیں آپ کو پتہ لگ گیا. لیکن فاروق اچھ نائک آئے اور انہوں نے کیا کہا کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر لکھا ہوا ہے تو لہٰذا اب اس کے اوپر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہوگا. سرکار یہ چارٹر آف ڈیموکریسی دو ایسے لوگوں کے درمیان تھا جو ملک سے بھاگے ہوئے تھے، جنہوں نے سہولت کاری انہیں مشرف صاحب نہیں دے رہے تھے اور سہولت انہیں میسر نہیں تھی، تو انہوں نے مل کر یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم مل کر ایک آمر کے خلاف جو ہے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کریں اور مل کر آگے چلیں. آج پاکستان کے اندر ویسے ہی حالات ہیں. یہ آپ کے لیے ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہو سکتا ہے، اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی لکھا گیا اور بی بی اور نواز شریف صاحب کے درمیان یہ معاہدہ ہوا، تو اس کا جو بینیفیشری تھے وہ آپ کے لوگ تھے. اور اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کو پڑھیں تو اس میں جتنی بھی شکیں ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو یا فائدہ پہنچ رہا ہے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا فائدہ تھا. آپ کو یاد ہے نا کہ باؤ جی نے کیا کہا کہ میں اگر کارگل کے راز کھول دوں، تو آپ جا کر پڑھ لیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ کارگل جو جنگ ہم ہارے اس کی وجوہات کیا ہیں اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا. تو یہ بھی آپ کے مفاد میں ہے چونکہ آپ نے اسے سیاسی بیانی کے طور پر استعمال کیا اور مشرف کے خلاف آپ یہ کرنا چاہتے تھے. اس کا پاکستان کی جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں. پھر آج یہ بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان بار کونسل کے جو وائس چیئرمین ہیں وہ فاروق اچھ نائک صاحب ہیں، یعنی ایک سیاسی بندہ، ایک سیاسی جماعت کا کارکن اور ایک سیاسی جماعت کا ترجمان یا اسے بیربل کہیں، وہ اس وقت ایک باڈی میں جو لیگل باڈی ہے موجود ہے، اور وہ نمائندگی کس کی کرے گا؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی آپ کو کرتا ہوا نظر آئے گا. ویورز اب 8 اور 9 یہ جو ترمیم والا معاملہ ہے آرٹیکل، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جواب نہیں ہے، فاروق اچھ نائک کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا، لیکن بنیادی انسانی حقوق کس طرح سے پامال کیے جائیں گے یہ کچھ دنوں میں جو ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا. اچھا اب اس میں ایک اور بھی معاملہ ہے، اور 63A یہ مشروط ہے اس بینچ کے ساتھ جس کی سماعت قاضی صاحب کی سربراہی میں ہونے جا رہی ہے. جسٹس منیب نے انکار کر دیا کہ بھئی میں نہیں بیٹھوں گا، اور جب تک آپ ججز کمیٹی کو اس کی اصل حالت میں ریسٹور نہیں کرتے. تو اگر وہاں سے انکار ہو گیا اور قاضی صاحب کو کوئی نہ کوئی تو دلیل دینی ہوگی کہ اگر مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی تو باقی جماعتوں کو کس بنیاد پر آپ دیں گے؟ یعنی ایک جماعت جس کا پارلیمنٹ کے اندر ایک ووٹ ہے اور انہوں نے کوئی مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کروائی، تو کیا یہ ممکن ہے کہ انہیں 2 یا 3 مخصوص نشستیں جو ان کے حصے میں دے دی جائیں؟ تو اس کا جواز پاکستان کے یہ جو 4-5 ہونہار جو جج ہیں وہ کیا دیں گے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ یاد رکھیے گا کہ ملٹری کورٹس کے اندر 9 مئی کے بیانیے کو چونکہ آپ پاکستان کی عدالتوں میں، عام شہریوں کی عدالتوں میں، سول عدالتوں میں ثابت نہیں کر سکے، لہٰذا اب آپ اس کو لے کر جائیں گے ملٹری کورٹ کے اندر، اور اس بنیاد کے اوپر بھی فضل الرحمان نے اپنی ہلکی سی جو ہے نا وہ ہاں کا اظہار کیا. لیکن یہ خطرے کی گھنٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور مولانا آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اپنے اصل رنگ کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں. ویورز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سوال ان سے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کا کیا گیا سروسز چیف کے حوالے سے، اس پہ بھی انہوں نے رضامندگی کا اظہار کیا، اور ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا آپ راولپنڈی کے سے رابطے میں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ شرارت مت کریں، اور یہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان صحافیوں کو بتایا کہ جو جاننا چاہتے تھے کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی آپ سے رابطہ کیا ہے یا نہیں کیا. ویورز میں آپ کو نا ایک اور چیز بھی اس میں بتا دوں، چونکہ یہ پرسن اسپیسیفک تو بات کر رہے ہیں، لیکن فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف نے صرف اتنا کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے آپ ہمیں سپورٹ کریں، لیکن آئینی ترمیم یعنی جو دیگر معاملات ہوتے ہیں وہ کمیٹیز یا پھر جو لا منسٹر ہیں یا ترجمان ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا. لیکن انہوں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ ہم کون کون سی ترامیم کرنے جا رہے ہیں، یعنی مسودہ کہیں اور تیار ہوتا ہے، اس کے ڈیٹیل میں بات نہیں ہوتی، بلکہ صرف سپورٹ کا باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ پاکستان میں صدر، وزیر اعظم اور دیگر لوگوں کی طرف سے رکھی گئی.
فضل الرحمان یہ بھی کہتے ہیں کہ افتخار چودھری کے لیے سب نے جدوجہد کی، لیکن اس نے سب کا جو حشر کیا وہ سب کے سامنے، یعنی مولانا کہہ رہے ہیں کہ حکومت قاضی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ اس وقت دو صوبے مسلح گروہ کے قبضے میں ہیں، ایک صوبے سے قوم پرست اور دوسرے سے مذہبی جماعتوں کو دھاندلی کے ذریعے باہر کیا گیا۔ اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ریاست کی عملداری ختم ہو گئی ہے۔ لڑائی اور ڈیڈ لاک اپنے من پسند افراد کے لیے ہے، چاہتے ہیں کہ مفادات سے بالا تر ہو کر وسیع تر قومی مفاد میں ترامیم کو لایا جائے۔ انتخابات میں اداروں کا کردار ملک کو متحد رکھنے کی علامت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پھر فضل الرحمان یہ بھی کہتے ہیں کہ اس 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس کی ہم حمایت کرتے ہیں، اور 2 سال میں کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب کے کیسز جو ہے ان کا فیصلہ ہو جائے گا، اور لوگ عمران خان کو کرش کرنا چاہتے ہیں اور فضل الرحمان یہ راستہ فراہم کریں گے۔ اس لیے ویورز، فضل الرحمان صاحب کی اب کھل کر پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ باقاعدہ مخالفت کرنی چاہیے۔ اب کوئی راستہ نہیں رہا۔ یہ 2 گھنٹے جو ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے اپنا ذہن پاکستان کی عوام کے سامنے رکھ دیا، چونکہ آپ 8ویں ترمیم 9ویں ترمیم جس طرح سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، آرٹیکل 8 اور 9 جو ہے یہ صرف اور صرف عمران خان اسپیسیفک ہے، اور عمران خان کو آپ کرش کرنے کے لیے یہ تمام آئینی پیکج جو لا رہے ہیں، چاہے وہ عدالتوں کے محاذ پر ہو یا پھر اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر۔ اور جب بھی کوئی کیس پاکستان کی آئینی عدالت میں جائے گا تو وہاں پہ یہ ٹولہ بیٹھا ہوگا اور ان آئینی درخواستوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا، یا پھر فرد واحد کی خواہش کے مطابق اس کے فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ آج آپ فضل الرحمان کی گفتگو کو سنیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ذہنی طور پر تیاری کر لی ہے کہ ہم آئینی پیکج لائیں گے، لیکن ہماری اپنی ٹرمز کے اوپر، اور حکومت سے اب یہ معاملات جو ہیں وہ طے ہو رہے ہیں۔ اور ویورز میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ جہاں پہ فضل الرحمان صاحب لائم لائٹ میں آ چکے ہیں، وہیں پر ان کا وزن پاکستان کے طاقتور حلقوں کے حامی بڑھ گیا ہے، اور اوبیسلی یہ جو مانگیں گے انہیں ملے گا، بشرطے یہ کہ اگر جو 63A والا معاملہ ہے وہاں پہ فیصلہ اگر لوٹاکریسی کو جائز قرار دے دیا گیا تو پھر فضل الرحمان صاحب کی ویلیو جو بہت کم ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج آپ ترامیم کر رہے ہیں نا عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے خلاف مقدمات اور اسے سزا دینے کے لیے، کل کو یہی ملٹری کورٹس ہوں گی، یہی آئینی پیکج ہوگا اور ان تمام لوگوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہوگا، پھر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ الیکشن کمیشن سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی، اور 7 دفعہ وہ اجلاس بلا چکے ہیں، لیکن 2 ممبران ایسے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے کہہ دیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو توہین عدالت لگے گی۔ یعنی چیف الیکشن کمشنر جو ہے اسے تو شاید ڈر نہیں ہوگا، وہ اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں ہے، لیکن باقی ممبران اگر مخصوص نشستیں نہیں دیتے تو یقیناً توہین عدالت کی کارروائی ان کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ کمیشن کا جی اجلاس تھا، 6 میں سے صرف 2 ممبران نے شرکت کی، 4 نے کی، 2 چھٹی پر چلے گئے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، ان کو دینی چاہیے، اور ان دونوں ممبران کا تعلق جو ہے بلوچستان سے تھا، تو لہٰذا یہ فیصلہ جی بڑا کلیئر ہو گیا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر الیکشن کمیشن میں رات کے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ 2 ممبران نے اپنی رائے دے دی، لیکن ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی منایا جائے اور جلد ہی نشستیں حکومت کو دے دی جائیں۔ اگر یہ حکومت کو مل گئی تو پھر انہیں دلیل یہ دینی پڑے گی، ریزننگ دینی پڑے گی کہ کیا وجہ بنی، آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے، جو سوال تھا جسٹس عائشہ ملک کا کہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ نشستیں جو بچ جائیں گی وہ باقی پارٹیز کو جو ہے وہ دی جائیں گی، چونکہ پرپورشن جو ہے غلط ہو جاتی ہے۔ میں بھی آپ کو نا عرفان صدیقی صاحب کی بھی گفتگو کا ایک لب لباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ آج وہ پاکستان کے جو 8 ججز ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں۔ صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی ایک جامع عمل ہے، اور پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون پر عدالت جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، یعنی فیصلہ کرتی ہے اور اس کو تبدیل نہیں کر سکتی قانون سازی کو۔ عدالتی فیصلے میں کسی سکم یا غلطی کو کون درست کرے گا؟ میرے سوال پر سیاسی تفرقہ بازی کے بغیر غور ہونا چاہیے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے سے کئی سوال پیدا ہوئے۔ عدالتی فیصلے سے معاملہ حل ہونے کی بجائے پیچیدہ ہو گیا، جسے سلجھانا اب ناممکن ہو گیا ہے۔ عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں، لیکن آئین کی بالادستی پر کسی طرح بھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آج یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کیا عدالت کا کوئی بینچ بھی غلطی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر غلطی ہوئی تو پھر اس کی اصلاح کون کرے گا؟ ہم پارلیمنٹیرینز کی طرح انسان ہیں، یہ جج بھی غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور عرفان صدیقی صاحب سنی اتحاد کونسل کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ درخواست تھی ان کی، لیکن فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ گیا۔ سرکار اس پورے ایپیسوڈ کے اندر جو
کاغذات نامزدگی جمع کروانے والی رات تھی اور جب آپ نے الیکشن کمیشن نے ان کو نشانات الاٹ کرنے تھے، اس دن کیا ہوتا رہا، رات کو کیا ہوتا رہا، یہ کسی بھی کہانی میں، کسی بھی بیانیے میں آپ کو لوگ سناتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اس دن پاکستان تحریک انصاف کو جان بوجھ کر کنفیوز کیا گیا، اور کہاں سے کنفیوژن شروع ہوتی ہے، قاضی صاحب نے اس کنفیوژن کو باقاعدہ طور پہ ہوا دی، اور پھر دیکھتے دیکھتے جنگل کی آگ کی طرح یہ کنفیوژن پھیل گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو فیصلہ نہیں آیا سپریم کورٹ پاکستان سے، اس فیصلے کی غلط تشریح کروانے والے کون تھے؟ قاضی صاحب۔ اگر وہ لکھ دیتے اس فیصلے میں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کے بنیادی جو حقوق ہیں وہ متاثر ہوں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو قاضی صاحب ملی بھگت سے سب کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور آج ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ویورز آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ صدیقی صاحب جو کہتے ہیں نا کہ ماضی میں 4 مارشل لا لگے لیکن عدلیہ کبھی کسی بھی مارشل لا کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی، لیکن پارلیمنٹ کی آئینی ترمیم پر شور برپا ہے، اور اگر ایک آمر جا کر کہتا ہے کہ میری توثیق کرو تو اس کی توثیق بھی کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو 2007 کے اندر ہوا اور پاکستان کے اندر 60 ججز گھر بھیج دیے گئے، تو وہ کیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ صدیقی صاحب کی ہسٹری کمزور ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ خان صاحب کا بیان آیا کہ ہم جسٹس منصور علی شاہ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہیں اس طرح کے بیانات دینے چاہیے یا نہیں۔ یہ کہنا کہ فلاں کی آمریت بھی اس جمہوریت سے اچھی تھی، کون سی جمہوریت کی بات آپ کرتے ہیں؟ اور سرکار، آپ کی اس جمہوریت سے تو جنگل بہتر ہے، چونکہ وہاں پر بھی کوئی قاعدہ قانون ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کی اس جمہوریت میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ آپ نے آج منصور علی شاہ صاحب کا ذکر بار بار کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ انہیں جنرل فیض بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنی مرضی کے لوگوں کو پاکستان کے اندر متعدد دفعہ نوازا ہے آپ کی جماعت نے، اور ججز جس میں ملک قیوم صاحب کی تو آڈیوز موجود ہیں، کبھی کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی۔ عرفان صدیقی صاحب، کیوں آپ شرماتے ہیں؟ کھل کر بات کریں، آپ کو بہت شوق ہے لکھنے کا، لوگوں کو پڑھانے کا، پریس کانفرنسز کرنے کا، تو قوم کو بتائیں کہ کس طرح ملک قیوم صاحب کی گفتگو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے ہوئی، اور شہباز شریف کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ سزا کاٹے بتا دیو۔ آج مجھے حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے، یہ تمام لوگ علی بابا 40 چور، جنہیں میں نام ہمیشہ دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ علی بابا 40 چور ہیں، جب بے نظیر کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور نواز شریف صاحب کیا کہا کرتا تھا، اور یوسف زئی گیلانی کرسی سے اترو، یہ تمام بیانات پاکستان کی عوام کی ذہنوں کی آرکائیوز میں موجود ہیں، لیکن بلاول یہ باتیں کیسے بھول جاتا ہے، اور وہ کس کے کہنے کے اوپر ایسی سیاست کر رہا ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ میں بھی آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ آج شاہد خاقان عباسی صاحب ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے 2 راستوں کا ذکر کیا۔ جب ان سے سوال ہوا کہ آپ قاضی صاحب کی سیاست کو عباسی صاحب کیسے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو قاضی صاحب ہیں ان کے سامنے 2 راستے ہیں، ایک راستہ عزت کا راستہ ہے، اور ایک راستہ ایکسٹینشن کا راستہ ہے، یعنی آپ عزت سے گھر چلے جائیں، یہ آپ کی لیگیسی ہوگی، اور اگر آپ عزت سے گھر نہیں گئے نا تو لوگ پھر آپ کو اس 3 سال کی ایکسٹینشن کے حوالے سے برا بھلا کہیں گے، اور پھر آپ کو اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑے گی، اور تاریخ لکھی جائے گی۔ قاضی جو وقت کا قاضی بننا چاہتا تھا، اس نے اپنے دور میں پاکستان کے اندر آئینی پیکج کو لانے کے لیے کس طرح سے سہولت کاری کی، لوٹاکریسی کو کیسے پروموٹ کیا ڈیموکریسی کے نام کے اوپر، اور ہم نے اس کی ایک جھلک آج پاکستان کی سڑکوں پہ دیکھ لی۔ اسلام آباد کی ایک بیکری ہے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ کھڑے تھے موصوف، اور اندر سے اس نے سوال کیا کہ جناب آپ وہی ہیں؟ تو آگے سے جواب آیا کہ پوچھ رہے ہیں جی کہ آپ کیا وہی ہیں؟ آگے سے جواب آیا جی، کیوں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو وہ جو برخوردار وہاں پہ کھڑا تھا نوجوان، اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا، اور اس نے اس پورے واقعے کو ریکارڈ کیا، اور پھر اس نے کہا کہ لعنت۔ تو پاکستان کی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اب یہ آپ کے اوپر منحصر ہے قاضی صاحب کہ آپ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہیں، عزت کا راستہ اختیار کریں گے یا پھر ذلت کا راستہ اختیار کریں گے، اور لیگیسی ذلت کی آپ کی پیچھے رہ جائے گی بات کرنے کے لیے، یا پھر عزت والی لیگیسی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے، چونکہ پاکستان کے نوجوانوں نے آپ کو آپ کا چہرہ دکھا دیا۔ چلیں 3 سال آپ ایکسٹینشن لے لیں، پھر آپ کیا کریں گے، اور پھر کس قسم کی لیگیسی چھوڑ کر جائیں گے؟ کیا آپ پاکستان کی عوام اور جہاں جہاں آپ جائیں گے، کیا آپ کے نام پر لوگ جو ہے وہ تنقید نہیں کریں گے؟ کیا آپ پر تنقید نہیں ہوگی؟ تنقید ہوگی، اور اس تنقید کو پھر کوئی نہیں روک سکے گا، پھر کوئی بچانے نہیں آپ کو آئے گا۔ ابھی تو آپ کہتے ہیں نا کہ قاضی کا نام بگاڑا، قاضی پر تنقید ہوئی تو شکایت لگاؤ جی ایف آئی اے والوں کو، اور ایف آئی والوں کو بلا لو، اور ایف آئی والے پکڑ لیتے ہیں، درخواست آ جاتی ہے۔ لیکن جب پاکستان کی عوام
آپ کا 3 برس کے بعد استقبال کرے گی تو وہ استقبال کیسا ہوگا؟ اس سے بھی بدتر حالات ہوں گے سرکار. ابھی تو آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو لوگوں نے کہا کہ آپ کو چہرہ دکھایا. میں لفظ وہ دہرانا نہیں چاہتا، معیوب بات ہے، لیکن یہ اب ہر زبان پہ ہوگا اگر آپ نے ذلت کا راستہ اختیار کیا. ویورز جی آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.